अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके खिदमत में हाज़िर है। और हमारे बकिया जितने भी ट्रांसमिशंस हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बिलखुसूस मारिफत के उन्वान से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि ज़ाहिर है कि इंसान की खिलकत मारिफत इलाही के लिए हुई और इसी वजह से फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून के असल में इल्ला लियअरिफून था। और फिर फरमाया कि कुन्तु कंज़न मख़फ़िया फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ लिकय उअरफ़। और फरमाया कि खुदा ने लोगों को खुदा ज़ात ख़ुद एक छुपा हुआ ख़जाना था और अल्लाह ने ये बात पसंद फरमाई कि एक मखलूक को खल्क़ किया जाए ताकि अल्लाह की पहचान कर सके। वो लोगों का काम होगा अल्लाह की पहचान। यानी इस हदीस क़ुदसी के इस जुमले से ये चीज़ भी हमें साफ़ नज़र आती है कि इंसान की जो खिलकत हुई है वो मारिफत के लिए ही खिलकत हुई है। और मारिफत में भी कुछ दर्जे होते हैं। सबसे पहले इंसान को अपनी ज़ात की मारिफत करनी पड़ेगी और ज़ात में भी 3 चीज़ें शामिल हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ पे अभी मौजूद है और कहाँ जाएंगे। और ख़ुद अपने वजूद की मारिफत जो कि उलमाए अखलाक और उलमाए इरफ़ान और इस किस्म की जो काफ़ी सारे उलमाए हक़्क़ा ने इस चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की है कि किस तरीके से इंसान अपनी ज़ात की पहचान कर सकता है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है मारिफत मासूम। ज़ाहिर है पहले स्टेज में इंसान अगर मोमिन है तो यकीनन उसको इन चीज़ों की तरफ तवज्जो होगी। और दूसरी चीज़ जो मुहिम है मारिफत मासूम है और हर दौर के मासूम की मारिफत ज़रूरी थी, बल्कि हर ज़माने के हुज्जत की मुआरफ़ी ज़रूरी थी और उसको मारिफत उसका ज़रूरी मारिफत करना उनका ज़रूरी था। तो ये पहचान और मारिफत इस दौर में जहाँ तक सवाल पैदा होता है वो है मारिफत मासूम, जो कि आजकल के दौर में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत वाजिब है और अगर किसी ने मारिफत नहीं की तो फिर वही वाली एक जो कौल मारूफ़ है, कई दफ़ा उसको तकरार भी कर चुके हैं कि मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मीतसन जाहिलिया। अगर कोई बग़ैर मारिफत इमाम ज़मान यानी जिस दौर का इमाम ज़मान है उसकी अगर मारिफत न कर सका तो उसकी मौत जहालत की मौत है। तो ज़ाहिर है कि इंसान जब जहालत की मौत मर जाए तो जहालत की मौत पे इंसान मुस्तहिक़ अज़ाब है और आखिरत में उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन्हीं सी मारिफत और इन चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं आली जनाब मौलाना सैयद ग़ुलाम हुसैन ज़ैदी सदफ़ जौनपुरी हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनसे गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह। इनायत नवाजिश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप नहायत ही मसरूफ़ियात के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहरहाल आप जो कार खैर कर रहे हैं और आपका पूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ग्रुप जो कार खैर में मुनहमिक है
ہم تہہ دل سے اس کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور اس عہد تیرگی میں آپ اپنی گفتگو کے ذریعے ذہن کو اجالے بخشنے اور روشنی دینے کا کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہم بھی اور تمام برادران ہند کی طرف سے اور تمام عالمی طور پر مومنین کی طرف سے آپ کے احسان مند بھی ہیں اور آپ کے حق میں دعا گو بھی ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم بھی کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب وزیر اور دعا گو ہیں۔ قبلہ، آج چونکہ ظاہر ہے کہ کل شہادت گزری ہے اور ایام فاطمیہ کا سلسلہ ابھی جاری اور ساری ہے، اور یقیناً آپ بھی انہی کاموں میں مصروف تھے، تو پہلا سوال اسی مناسبت سے اگر ہو جائے تو بہتر ہے کہ خود ہندوستان میں ایام فاطمیہ کی کیا کیفیت ہے، اور کلی طور پہ فاطمیہ کی اہمیت کو اگر آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ سامعین بلکہ ناظرین کرام، کربلا مقدسہ کے اس نشریات کی طرف سے، اس چینل کی طرف سے آپ کے روبرو سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے، علیکم السلام۔ بڑا اہم سوال جو ابھی ہوا اور اس پر گفتگو مسلسل ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہا کی کیا کیفیت ہے۔ تو پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ گزشتہ یعنی جو مہینہ گزر گیا اس کی 13 تاریخ سے لے کر اور آج اس مہینے کی 3 تاریخ یعنی 3 جمادی الثانیہ تک مسلسل ہندوستان میں وہی کیفیت رہتی ہے جو ایام عزا میں رہتی ہے، ماشاءاللہ، یعنی مجالس کا ہونا اور مسلسل گریہ وزاری، اور اب فی زمانہ تو اس حد تک اس مسئلے میں بھی حساسیت ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں پورے یہ جو 1.5 مہینے کا زمانہ ہے اس میں کوئی خوشی کا پروگرام رکھا ہی نہ جائے، الحمدللہ، یعنی نہ شادی ہو۔ یعنی یہ ابھی ایک چند برسوں سے سلسلہ ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں بی بی کی شہادت جو ہے وہ 3 جمادی الثانیہ زیادہ مشہور ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ولادت اور شہادت کی تاریخیں ہیں، اس پر ہمارے عظیم ترین مرجع سرکار ناصر الملت انہوں نے یعنی ہندوستان اور ان کے طرف پورا ہندوستان ہی رجوع کرتا تھا، تو انہوں نے ان تاریخوں پہ تحقیق کر کے ہر معصوم کی ولادت اور شہادت کی تاریخ کو ایک طے کر دیا، تو اسی کو ہندوستان کے اندر چھپنے والی کتابیں یعنی تحفۃ العوام وغیرہ میں دیا جاتا ہے اور ہم اسی کو وہ کرتے ہیں۔ لیکن اب جب زمانہ تھوڑا سا بدلا تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوا کہ نہیں 13 تاریخ بھی ہے 75 دن کی روایت سے۔ تو بہرحال آیت اللہ جواد تبریزی اور وحید خراسانی کی جو کوششیں ادھر جاری ہیں اس میں یہ پورا 1.5 مہینے کا 13 سے 3 تک مسلسل ایام غم کا ایک سلسلہ رہتا ہے، اور ہم سب لوگ اس میں منہمک رہتے ہیں، اور ابھی اس درمیان خوشی کے کام چیدہ شاید کہیں ہوتا ہو ورنہ نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو بہرحال اس تاریخ کی کیفیت ہے، اور بی بی زہرا کی حیات طیبہ پر مسلسل گفتگو ہونا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے مجمع میں بلکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان کی 90 دن کی یا 75 دن کی مظلومانہ حیات ہے، اس حیات پر ہمیں مسلسل گفتگو کی ضرورت ہے پورے عالم اسلام کے سامنے، بے شک، یا پوری عالمی برادری کے سامنے، اس لیے کہ وہ جو 90 روز ہیں جو بی بی نے گزارے ہیں رو کر اور مصیبتوں کے دوران، وہ آج بھی عالم اسلام کے ذہن کے دریچوں کو کھول سکتے ہیں اگر صرف ہم اس منظر کو محسوس کروا دیں کہ کیا کیا گیا، تو شاید
جو عقیدت کے چراغ جل رہے ہیں وہ بھی بجھ جائیں، اس لیے کہ مظلومہ کے ساتھ بڑا اہم مرحلہ یہ ہے کہ جو مظلومہ کا قاتل ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو پاتا۔ یعنی سب سے بڑی ایک مظلومی کی کیفیت یہ ہے کہ قاتل اس طرح منظر عام پہ نہیں ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے قاتل کے لیے کہ یزید کو پوری دنیا پہچانتی ہے اور پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں وہ رسوا بھی ہے۔ یہ اور بات کہ تھوڑے سے لوگ یزید کے ہم نوا بھی ہو سکتے ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ یزید امام حسین کا قاتل نہیں، لیکن شہزادی اتنی مظلومہ ہے کہ اس کا قاتل میں ہے اور لوگ اس کی عقیدت کے چراغ کو آج بھی دل میں جلائے ہیں۔ تو ضرورت ہے عہد میں جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو ایکسپوز کیا جائے اور اسلام کی تاریخ اس بات کو مسلسل پیش کیا جائے، تو بڑی عظمت ہے اور بڑی اہمیت ہے اس تذکرے کی۔ اور اس حوالے سے سب سے اہم تذکرہ جو ہے وہ فدق کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ بی بی کا حق ہے۔ اور ہمارے بزرگ خطیب گزرے ہیں، خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب، انہوں نے ایک پروگرام میں اپنے یہ بات کہی تھی عالمی لیول پر، یعنی پورے اردو زبان کے لیے یہ پیغام تھا کہ شیعت کی پہچان وہ یہ 3 معاملات ہیں، ایک فدق کا معاملہ ہے، ایک غدیر کا معاملہ، ایک کربلا کا معاملہ ہے۔ ان کو بھول جائیں تو بھی آپ شیعت کا تعارف نہیں کرا سکتے اور خود بھی شیعہ نہیں رہ سکتے، اور اگر آپ فدق کے معاملے کو سمجھنے نہ لگیں تو آپ ظالموں کے خلاف نہیں الٹ سکتے، اور اگر آپ کربلا کو بھول جائیں تو آپ حق و باطل کی پہچان۔ تو برس کے یہ بات جو انہوں نے فرمائی تھی وہ بڑی حد تک صحیح اور درست ہے کہ فدق کا معاملہ ظلم کو بے نقاب کرتا ہے، اور جو چھینا گیا بزور بظلم اس کے لیے بی بی خاموش بھی نہ رہی اور انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور تاریخ میں بہت سے مرحلے ہیں کہ جس میں ہم ان کو صحیح صورتحال دکھا سکتے ہیں۔ مثلا ابھی کچھ دن قبل آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کے کسی اشرف جلالی نے کہا معاذ اللہ کہ شادی سے خطا ہوتی ہے اور فدق کے مسئلے میں وہ فدق نہیں۔ یہ کہنے کی جسارت اور یہ کہنے کی جرت صرف اس لیے ہوئی کہ شہزادی جن کے درباروں میں گئیں، اللہ اکبر، ان شخصوں کے لیے کچھ لوگوں کے دلوں میں بڑا مطلب عقیدت کا مرحلہ بالکل وہ ہوتا ہے، کچھ بہکے ہوئے ہوں اور کچھ ایسے کہ لوگوں نے ان کو بہکایا بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ بات واضح کر دیں کہ وہ جو تخت پر بیٹھے تھے ان کی نہ طہارت کی کوئی گارنٹی ہے، نہ ان کے کیریکٹر کی کوئی گارنٹی ہے۔ صحابی ہے، کسی بھی صحابی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی پیمانہ بنتا ہے کہ یہ رسول کے صحابی ہیں تو یہ گناہ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں۔ یعنی پورے عالم اسلام فرقے میں ایسا نہیں کہ کوئی سے کوئی یہ حدیث مل جائے یا کوئی آئے کہ رسول کا جو صحابی ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، تو وہ تو سیکنڈ لائن کے لوگ ہیں۔ تو جب تک ان سیکنڈ لائن کے لوگوں کو فرسٹ لائن پہ رکھا جائے گا تب تک ایسے ظالمانہ رجحانات آتے رہیں گے۔ لہذا میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے تو ہم یہ پورے عالم اسلام کو پہچنوائیں کہ سارے صحابی الگ ہیں اور اہل بیت الگ۔ اس فرق کو واضح کروانا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی گارنٹی قرآن لیتا ہے، اور صحابی وہ ہیں کہ جن کی گارنٹی نہیں، اگر اچھے ہیں تو اچھے رہیں گے اور اگر بگڑ گئے تو ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اہل بیت صحابی یا رشتہ داری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہل بیت میں لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کا حضرت صدیقہ طاہرہ سے ڈائریکٹ رشتہ ہو، یعنی یہ جو اہل بیت ہیں یہ رسول کی نسبت سے نہیں پہچانے جائیں گے پوری دنیا میں، یہ اہل بیت جب بھی پہچانے جائیں گی تو بی بی فاطمہ کی نسبت سے پہچانے جائیں گے، اور یہی اللہ نے چاہا، اور حدیث کتاب میں تعارف کا عنوان یہی ہے کہ ہم فاطمۃ وابوہا وبالہا وبنوہا،
یہ جو تعارف ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ پوری دنیا تک یہ پیغام جائے کہ وہ اہل بیت جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، جن کی گارنٹی لی گئی ہے، جن کی طہارت، صداقت اور کردار کی حفاظت کا اعلان کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ وہ ہیں کہ جو حضرت زہرا سے متعلق لوگ، ان کے باپا ہوں تو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، ان کے شوہر ہوں تو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، ان کے بچے ہوں تو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، یعنی مرکزیت حضرت زہرا کو۔ اب اگر بی بی زہرا کسی دربار میں جا رہی ہے تو جو دربار میں اسے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ گواہ طلب کرے، جیسا کہ فدق میں گواہی طلب کی گئی، تو گواہی تو اس لیے مانگی جاتی ہے، عدالتیں مانگتی ہیں کہ دعوے کی سچائی کا یقین کیا جائے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر حضرت زہرا سے گواہی مانگی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے دعوے کی سچائی پہ یقین نہیں ہے، اور اگر ان کے دعوے کی سچائی پہ یقین نہیں ہے تو سارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کہ حضرت زہرا گئی تو ان سے گواہ طلب کیے گئے تو گویا ان پہ یقین نہیں کیا گیا۔ یہ صرف حضرت زہرا کے ساتھ پہ یقین کا معاملہ نہیں ہے، اگر ان پہ یقین نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آیت تطہیر پہ یقین نہیں کیا گیا۔ اگر زہرا سے گواہی طلب کی گئی تو اس کا مطلب یہ کہ آیت تطہیر پر اعتماد نہیں رکھا گیا، اور آیت تطہیر قرآن کا حصہ ہے، تو اگر قرآن پر اعتماد نہیں رکھا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ کلام الہی پر اور ذات واجب پر اعتماد نہیں۔ تو یہ مسئلہ پورے اسلام کا مسئلہ ہے، لہذا پہلی اور بنیادی بات تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم پورے عالم اسلام سے کہیں کہ فدق کے حوالے سے خلیفہ جو گواہی مانگ رہا ہے وہ قرآن پر یقین نہیں رکھتا، یقیناً، اور جو قرآن نہیں رکھتا وہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا، بالکل، تو رسول اللہ پہ یقین کیا سوال ہے؟ تو جس کا یقین باللہ مشکوک ہو، یقین بالرسول مشکوک ہو، یقین بالقرآن مشکوک ہو، ایسی ذات کے لیے کوئی عزت کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، بالکل، اور اسی بنیاد پر ہم شیعہ ایسے تمام لوگوں کو رضی اللہ کہنے کے بجائے لعنت اللہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو حضرت زہرا کے واقعے کو اس لیے بھی دنیا کے سامنے لانا چاہیے، اور تاریخی حوالوں سے اس پہلو پر بی بی زہرا کے حوالے سے بات شروع ہو گئی ہے۔ اگر مزید کوئی آپ کو سوال اور کوئی سلسلہ ہو تو آپ فرمائیں، میں اس پر اپنے جو حقیر معلومات ہے اس کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر کوئی دوسرا سوال بھی اس حوالے سے ہے۔ جی قبلہ، دوسرا سوال بھی اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو امام زمانہ علیہ السلام کن لوگوں سے انتقام لیں گے؟ کیا یہ فقط قاتلین امام حسین ہوں گے، یا جو قاتلین حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہے وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہے؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور یہ جو سوال آپ نے فرمایا ہے اس سوال کی روشنی میں آپ کی خدمت کو عرض کروں کہ امام عصر علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو سب سے پہلا انتقام جو ہے، سب سے پہلا انتقام وہ قاتلین حضرت زہرا سے لیا جائے گا، بے شک، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بھی انتقام لیا جائے گا، لیکن وہ بعد میں ہے، جہاں تک روایات پہ ہے اور جو مجھ کجمج بیان طالب علم نے دیکھا ہے تو اس میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حضور جب ظہور فرمائیں گے تو مکے سے ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ سے، بے شک، اور پھر جب وہ آواز ان کے ظہور کی دنیا میں گونجے گی تو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، پھر مکے سے حضور مدینے آئیں گے، اور جب حضور مدینہ تشریف لائیں گے تو مدینے میں قبر رسول پر جائیں گے، اور قبر رسول پر جانے کے بعد قبر میں جو دو اور لوگ دفن کیے گئے ہیں غاصبانہ طور پر، کہ عالم اسلام جن کی فضیلت بیان کرنے میں آج بھی رد اللساں ہے حقائق کو نہ جاننے کی وجہ سے، تو ان دونوں کو نکالیں گے۔ تو جب امام عصر علیہ السلام نکالیں گے تو ایک کیفیت یہ ہوگی کہ یہ جب نکلیں گے تو ایک دم صحیح اور سالم، مطلب کوئی لاش خراب نہیں ہوگی، کفن میں ویسے ہی نکلیں گے۔ تو اس وقت ایک بات ہوگی کہ حضور کے لشکر میں بہت سے لوگوں کے
عقیدے بگڑ جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو ان کو برا بھلا سمجھتے تھے، یہ تو اتنے اچھے لوگ کہ یہ زمین سے ویسے ہی نکلے، یہ تو اچھے لوگ ہیں جی۔ تو وہ کچھ لوگ امام کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ان کو لا کر ایک سوکھے درخت میں امام لٹکائیں گے۔ صحیح۔ تو روایات میں ہے کہ درخت کھڑا ہو جائے گا جی۔ اب جب وہ درخت کھڑا ہو جائے گا تو پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے یہ تو صاحب کرامات بھی ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی کرامت سے درخت کھڑا ہو گیا، تو وہ بھی امام کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور اسی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ جو دو مرحلے سامنے آئیں گے یہ صرف اس لیے کہ امام یہ چاہیں گے کہ امام کے ساتھ صرف وہ لوگ رہیں کہ جو خالص طور پر زہرا کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہیں ہمدردی کا بے شک۔ اس لیے یہ دو مرحلے ظاہر کہ جن کے ڈھلمل یقین ہونے کا مرحلہ ہو وہ الگ ہو جائیں اور اس کے بعد امام ان کو سزا دیں گے اور وہ تمام مومنین جنہوں نے ان پر لعنت بھیجی ہے اگر ان کے دل میں تمنا ہوگی تو وہ بھی اس میں شریک ہوں گے، غرض کہ یہ پہلا انتقام ہوگا جو امام لیں گے بے شک۔ اس کا مطلب یہ کہ محرم کے قاتلوں سے تو انتقام لیں گے اور بعد میں لیں گے، لیکن سب سے پہلے جن سے انتقام لیا جائے گا وہ حضرت زہرا کے قاتل ہوں گے اور ان کو رلانے والے، اور یہ لوگ اسی لائق ہیں کہ ان سے مسلسل انتقام لیا جائے۔ وہ سوال سے الگ ہٹ کر ہے لیکن ناظرین کے لیے ایک حدیث عرض کر دوں کہ آج بھی آپ جب لعنت بھیجتے ہیں تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری لعنت صرف ضائع جاتی ہے یا صرف تمہارے اندر کی نفرت اظہار کرتی ہے، بلکہ جب جب کوئی معصومہ زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہے تو اللہ فرشتوں کو معین کر رکھا ہے کہ وہ اس لعنت کو آگ کی شکل میں تبدیل کر کے آگ کے کوڑے کی صورت میں ان کے بدن پہ آج بھی برستی ہے، تو ان پر تو انتقام کا سلسلہ ہے۔ اور امام علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو ان دونوں سے انتقام لیں گے اور ان کو ان کے آخری انجام تک پہنچایا جائے گا، دوزخ ان کا حتمی ٹھکانہ ہوگا بے شک۔ تو مزید اس حوالے سے کوئی بات ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے عالمانہ سوال اور میرے طالب علمانہ جواب سے مستفید ہوں وہ۔ جی قبلہ، ایک سوال میرے ذہن میں ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی آج بھی محبت ہے ان اشخاص سے، ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ جہاں سے بنا ہے، جو امت کے ٹکڑے ہوئے ہیں وہ وہیں سے ہوئے ہیں کہ جب بات یہ ہوئی قلم اور کاغذ کا مسئلہ پڑا اور کچھ لوگ جو ہے انہوں نے حسبنا کتاب اللہ کہہ دیا، تو اسی عنوان سے چونکہ لوگوں نے اہل بیت کا مقابلہ قرآن سے کر لیا اور اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو لے لیا انہوں نے، تو اسی اعتبار سے قبلہ آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا امت کے لیے کتاب کافی نہیں تھا کہ رسول اللہ اور اللہ نے اہل بیت کی بھی ساتھ میں سفارش کی اور فرمایا کہ اہل بیت بھی ہونے چاہیے، تو کیا کتاب کافی نہیں ہے؟ اس پہ اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے حضور فرمایا پوچھا، اور میں اپنے حسب استطاعت یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا بسم اللہ کیجیے کہ کتاب کو جو کہا گیا جی حضور کی بزم میں کہ حسبنا کتاب اللہ، جی ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جی، تو یہ یوں بھی ہمارے علماء نے اس کو دیکھا ہے جی اور اس پر پوری بحث کی ہے۔ ایک گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے لاہور میں جی علامہ سبطین سرسیوی، جی بالکل، اور انہوں نے حسبنا کتاب اللہ پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، کم سے کم 300 صفحات کی کتاب ہے، صحیح، اور بڑی عظیم ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو کلمہ کہا گیا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، کلمہ حق ہے، مراد باطل ہے، سبحان اللہ، ان کا مطلب اس کوئی انکار نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کافی نہیں ہے، بے شک کافی ہے، یقیناً کافی ہے، لیکن کلمہ حق ہے اور مراد باطل ہے، صحیح، بے شک، کتاب میں حق موجود ہے، بالکل صحیح ہے، بے شک، اور اسی سلسلے سے ہمارے ایک بزرگ خطیب
جن کو مرحوم ہوئے بھی قریب 35 سال ہو گیا، جی جن کو میں نے خود نہیں سنا، صحیح، مطلب حضرت علامہ ابن حسن نہروی تھے، اعلی اللہ ان مقام، کا بڑا، ان کی اردو زبان کی، ان کی خطابت کا بڑا چرچا ہے بہرحال۔ جی تو بالکل، ہمارے بزرگوں نے ان کے بارے میں بتایا تو وہ یہ فرماتے تھے اس موضوع پر کہ قرآن کافی ہے کہ نہیں، تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ قرآن کافی ہے۔ یہ بات یوں ہے کہ جیسے پیاسے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے ایک کنواں کافی ہے۔ جی پہلے میں کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، اب کے بچے شاید کنویں کو دیکھا بھی نہ ہو انہوں نے، صحیح، کیونکہ اب تو بہت سی ذرائع ہے، جی بالکل، لیکن بہرحال تصور ہے اب بھی جی کہ کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ تو مرحوم ابن حسن نہروی صاحب یہ فرماتے تھے کہ بے شک کنواں پیاسے کی پیاس بجھا سکتا ہے، جی لیکن اگر کوئی پیاسا کنویں کے کنارے جا کر کھڑا ہو جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جی کیونکہ پانی تک اس کی رسائی نہیں۔ صحیح، اب اسے کنویں سے پانی مل جائے تو یقیناً پیاس بجھ جائے گی۔ بے شک، تو فرماتے ہیں کہ پانی کے لیے ظرف چاہیے اور ایک رسی چاہیے، تاکہ رسی میں ظرف کو باندھا جائے اور رسی کے ذریعے پانی کو حاصل کیا جائے۔ جی تو اس بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ ہر خشک و تر قرآن میں ہے، لیکن ہم عام لوگوں کی حیثیت اس پیاسے کی ہے کہ جی جو کنویں کے کنارے کھڑے ہوں، پانی گہرائی میں ہو، جی ہمارے ہاتھ نہیں جا سکتے، پانی ہم تک نہیں آ سکتا، لہذا اللہ نے حبل المتین کا انتخاب کیا اور اہل بیت اطہار کو حبل المتین بنایا اور بے عروۃ شک، الوثقیٰ قرار دیا۔ سبحان تو یہ اللہ، وسیع ہیں کہ جو قرآن کے شفاف پانی کو حاصل کر کے بے شک، ہم جہالت کے پیاسوں تک پہنچاتے ہیں۔ بے شک، لہذا بے شک، اس بنیاد پر پیغمبر کو کہنا پڑا کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت۔ بے شک، اگر بے ان شک، دونوں سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کتاب خدا کافی ہے پوری دنیا میں ہمیں جینے کے لیے، جی لیکن اس کتاب تک ہماری رسائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک ہم کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کے وارثوں سے رابطہ نہ سبحان رکھیں۔ اللہ، سبحان اللہ، بے کتاب شک، کتاب کے وارث بھی کافی، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کے وارث قرار دیے ہیں وہ کہ جو ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں۔ بے شک، تو اسی لیے قرآن اور اہل بیت کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا۔ جی ہم خطا کار، گناہ گار، عالم انسانیت کے لوگ اس وقت تک قرآن سے فیض یاب نہیں ہو سکتے بے کہ شک، جب تک قرآن کے وارثوں سے ہم مربوط نہ ہو جائیں، جی ان سے ہمارا رابطہ نہ ہو کہ جن کو اہل ذکر کہا جاتا ہے، بے شک، ان سے ہمارا رشتہ نہ ہو جب تک کہ اہل ذکر ہمارے لیے وہ گویا صاحبان ہیں کہ اگر جہالت کی دھوپ ہو تو یہ علم کا صاحبان بن جاتے ہیں بے اور شک، ہمارے تمام مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ بے شک، اسی لیے مولا متقیان نے فرمایا تھا کہ میں جیسے زمین کے راستوں سے واقف ہوں ویسے ہی آسمان کے سبحان راستوں سے اللہ، سبحان واقف اللہ، بے شک، ہوں، قبل اس کے کہ ہم کو کھو دے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وارث قرآن ہیں، یہ جی وہ لوگ ہیں کہ جو عروۃ الوثقیٰ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حبل المتین ہیں۔ اسی سبحان اللہ، لیے ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہو سکتا، قرآن اپنے آپ میں کافی ہے مگر ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتا، اس بے لیے شک، کہ ہم قرآن تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے۔ بے شک، تو ہمارے لیے پیغمبر نے ہی یہ اہتمام کیا کہ قرآن اور اہل بیت، بے اور شک، اس کے مقابلے پر تو کہا گیا کہ قرآن کافی ہے۔ نگرامی جنہوں نے کہا وہ بھی تو پورے نہیں اترے، جی اس لیے کہ جب یہ جملہ کہا گیا کہ قرآن کافی ہے، وہ رسول کی وفات سے 3 روز پہلے کا مرحلہ ہے، صحیح، یوم الخمیس کے نام سے یہ جی مرحلہ ہے، اور جمعرات یوم الخمیس جی رسول کی بز میں یہ گستاخی کی گئی کہ قرآن کافی ہے، اللہ، اور اس کے بعد جو دوشنبہ آیا تو اس روز رسول تو جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن ہے بیچ میں، تو یہ 3 دن پہلے کا مرحلہ ہے، اور رسول کی وفات کے 3 مہینے بھی نہیں پورے ہوئے، رسول کی وفات کے چند دنوں بعد۔ صحیح، آپ اس دعوے کو ذرا سی محسوس کر لیں کہ جو کیا گیا وہ ان کے لیے بھی جی کتنا ناگزیر تھا جی کہ رسول کی وفات کے 10-15 دنوں بعد دربار میں جب رسول کی بیٹی نے اپنا حق مانگا جی اور اللہ، کہا کہ ہمارا حق دے دو، جی
اور ہماری میراث دے دو، رسول ہم کو ہبہ کر گئے فدق، وہ دے دو۔ وہ پورا مجھے منظر نامہ نہیں پیش کرنا ہے، لیکن یہ کہا رسول کی بیٹی نے۔ بے شک۔ ادھر سے کہا گیا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جی ہم جو چھوڑ جائیں یہ صدقہ ہے، یہ بات رسول کہے۔ بے شک۔ یعنی ایک حدیث سنائی گئی، صحیح۔ گڑھ کے صحیح جھوٹی صحیح، ایک حدیث سنائی گئی۔ جی تو جب یہ حدیث سنائی گئی تو حضرت زہرا نے کم سے کم 10 ان آیتوں کو سنایا جی کہ جن میں وراثت کا تذکرہ تھا۔ بے شک۔ اسی میں مشہور آیت کہ ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث قرار دیا، یا زکریا کے وارث کی بات، یا آل عمران کے وارث کی بات، ساری آیتیں جو قرآن کی تھیں وہ بی بی نے سنائی۔ تو یہاں پر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بی بی قرآن کی آیتیں سنانے سے کیا فائدہ؟ یہ جھوٹی حدیث سنا رہے ہیں، یہ آپ کو حق نہیں دیں گے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، خائن ہیں۔ بے شک۔ تو شاید بی بی کے جواب دیں کہ میں صرف قرآن کی آیتیں نہیں سنا رہی ہوں، ان کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کر رہی ہوں۔ بے شک۔ ابھی کچھ دن پہلے جب میرے باپ نے کہا کاغذ و قلم لاؤ کچھ لکھ دیں، تو وہ حدیث تھی جو بابا لکھتے، جی تو انہیں نے کہا تھا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ جی اب آج جب میں قرآن سنا رہی ہوں تو یہ حدیث لے کر سامنے آئے، بے شک۔ تو ان کا چہرہ تو واضح ہو جائے کہ نہ یہ قرآن والے ہیں نہ حدیث والے ہیں۔ بے شک۔ یہ اپنے کہے کے باقی نہیں رہ سکتے، جب رسول کی بیٹی قرآن سناتی ہے تو یہ اس پہ بھی کھڑے نہیں اترتے، بے شک۔ تو یہ اپنا جو دعویٰ تھا اس پہ بھی عمل پیرا نہیں ہے، یہ بھی اسی مرحلے میں واضح ہو گیا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک عام انسانوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے کہ جن کے ارد گرد کوئی حصار قسمت کا نہیں ہے، تنہا قرآن ہمارے کام نہیں آ سکتا جب بے تک شک۔ کہ ہم قرآن کے وارثوں سے رابطہ نہ رکھیں بے شک۔ اور قرآن اور اہل بیت کو متمسک نہ کریں۔ بے شک۔ جی قبلہ جی قبلہ، آپ اتنی اچھی طریقے سے اس موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں کہ میں تو دل ہی کر رہا ہے کہ آپ سے سوال ہی سوال پوچھتا رہوں۔ ایک سوال قبلہ جو نہایت ہی مہم ہے، ظاہر ہے کہ میں بند حقیر کے لیے یہ سوال نہایت ہی مہم ہی ہوگا، چونکہ اگر اول تاریخ سے دیکھا جائے تو بغض اہل بیت میں کوئی کمی نہیں کر رہا، چاہے وہ فدق کا مسئلہ ہے یا جا کے وہ حق امیر المومنین ہے، اہل بیت کے حق میں یعنی نہایت ہی لوگ جو ہے وہ زیادتیاں سے زیادہ کر رہے ہیں، اور آج کل کے دور میں بھی امام زمانہ علیہ السلام سے بھی لوگ پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ بغض اہل بیت کا اس کی کیا سبب ہے، اس پہ اگر آپ وضاحت فرمائیں، چونکہ رسول نے تو صاف لفظوں میں جس طریقے سے اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں اور قرآن میں ہے، تو یہ امت جو ہے وہ کیوں اتنے اس مہم مسئلے پر اور پھر اس قدر بغض، تو اس پہ اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی آپ کا سوال بہت اہم بھی ہے، اور بہرحال بہت عمیق ہے آپ کا سوال، جس کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ 14 صدیوں کی تاریخ کا ایک سفر ہے جی جس میں آپ کو مسلمانوں میں 2 ہی طرح کے لوگ ملیں گے۔ صحیح۔ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا سی سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین کے لیے۔ آپ ماشاءاللہ خود ہی وسیع النظر ہیں، یہ بات آپ سے نہیں لیکن عام ناظرین عرض کر رہا ہوں کہ فرقے جتنے بھی ہوں، یہ اہل تشیع ہیں، یہ اہل سنت ہیں، یہ اہل سنت میں وہابی ہیں، یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ شافعی ہیں، جتنے بھی ہوں، اس سے میری کوئی بحث نہیں، جتنے بھی فرقے ہوں، لیکن فکریں مسلمانوں کے درمیان 2، تیسری کوئی فکر نہیں۔ صحیح۔ ایک فکر وہ ہے کہ کچھ مسلمان وہ ہیں کہ اہل بیت کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جی وہ اہل بیت کو ہم، اور کچھ مسلمان وہ ہیں کہ جن کے نزدیک بنی امیہ سب کچھ ہیں۔ جی بالکل، وہ بنی امیہ کے قصیدے پڑھا کرتے ہیں۔ 2 ہی فکریں ہیں، یا تو اہل بیت والے مسلمان ہیں یا بنی امیہ والے مسلمان ہیں۔ صحیح۔ یا لفظوں کو بدل، یا مودت والے مسلمان ہیں، سبحان اللہ، یا خلافت مسلمان ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو مودت والے ہیں یا خلافت والے ہیں، یا وہ حکومت سے جڑے ہوئے ہیں یا وہ رسول اور آل رسول سے جڑے ہوئے بے ہیں۔ شک بے شک۔ تو جو حکومت سے جڑے ہوئے ہیں وہ ابتدا سے لے کر آج تک اہل بیت کی بے انتہا فضائل کی موجودگی میں کھل کر نہ صحیح تو دبی زبان میں تو
اپنے خیالات کا جب اظہار کرتے ہیں تو وہ اہل حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح. لیکن شرط یہ ہے کہ طیب الولادت ہو. بے شک بے شک. اگر خون صاف ہوگا تو یہ بھاگ سکتا ہے. جی. لیکن اگر ولادت میں نجاست ہے صحیح. تو پھر معاملہ مشکل ہے، کیونکہ پھر ظرف ایسا نہیں ہے کہ جس میں عشق اہل بیت ٹکے. جی بے شک. عشق اہل بیت ظرف کا ہونا ضروری ہے. بے شک. اور پیغمبر کی حدیثوں کی روشنی میں 3 باتیں ہیں. جی. مولا علی کو دشمن رکھے گا یا اہل بیت کو دشمن رکھے گا وہ جی. جو کافر ہوگا، بے شک. وہ جو منافق ہوگا، جی. اور وہ کہ جو صحیح النسل نہیں ہوگا، بے شک بے جس شک. کا نسب ہوگا. تو کافر اس لیے دشمن رکھے گا کہ وہ کفر کے ماحول میں پلا. صحیح. اس کے دل میں شروع سے اس نے سنا ہے اہل بیت کے مقابلے میں یا اللہ کے مقابلے میں، تو وہ چلیے دشمن رکھے گا. منافق اس لیے دشمن رکھے گا کہ وہ جس سماج میں پلا ہے وہاں مطلب سارا جھگڑا یہی ہے کہ ہر فضیلت اہل بیت کے لیے ہے، بے شک. دوسروں کے لیے کچھ نہیں ہے. صحیح. فضیلت ہی کا جھگڑا ہے سارا. وہ منافق ہے. اور جس کا نسب خراب ہے تو اس میں تو سمجھیے کہ بنیادی کمی، اس کے دل میں کبھی عشق اہل بیت نہیں ٹھہرے گا. بے شک. تو جو دوسرے لوگ ہیں ہو سکتا ہے صحیح النسب ہوں، جی. ان کو ماحول نے اہل بیت سے دور کیا ہو. جی. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے ہمدرد ہو جاتے ہیں اور اہل بیت اطہار کے مسئلے میں ان کا رویہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے. صحیح. مثلا یہی کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو کہیں نہیں ہے کہ علی ولی اللہ کہا جائے. جی. اذان میں آپ صحیح. لوگ اعلان کرتے ہیں اذان میں علی ولی اللہ کا، تو یہ تو جزو اذان نہیں ہے. جی. یا اس طرح کی جو باتیں جو اہل بیت کے حوالے سے ہیں، جی. اس کو وہ اگر ختم کرنا چاہتے، صحیح. اس کے شرعی رخ پہ بحث نہیں کرتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ اذان میں نہ کہا جائے تو بہتر ہے، جی. تو یہ بات اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کہیں نہ کہیں نسب میں کوئی کمی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بے تو شک آپ لاکھ بے شک بے شک. مگر آپ کو نجاست آپ کو ادھر لے جائے گی. بے شک بے تو شک. یہ صورتحال بہرحال دشمنی اہل بیت کے اسباب میں کفر ہے، بے شک. شرک ہے، اور نسب کا صحیح نہ ہونا ہے، بے شک. خون کا خراب ہونا ہے. بالکل. اور یہ جو خون خراب ہے اور کیفیت ہے. جی. یہ بھی ممکن ہے کہ صحیح النسب ہو، والدین بہتر ہوں، جی ولادت بالکل صحیح ہو، بالکل. زندگی کے حالات ایسے ہوں کہ رزق حلال ہی نہ میسر ہوا ہو. بے شک. اب جب حرام رزق سے بدن میں خون بن رہا ہے تو یہاں بھی اہل بیت کے مسائل میں آ کر انسان ڈاواڈول ہونے لگا. بالکل ایسی ہے. اور جی. اس بات کو مولا حسین نے روز عاشورہ فرمایا. جی. وہ کہا کہ تم پر میری گفتگو کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا، یعنی امام حسین خطبہ دے رہے ہیں بے شک بے شک. اور ان پر اثر نہیں ہے. اچھا، جن پہ اثر ہونا تھا وہ ایک جملے میں بدل گئے. صحیح. جیسے حضرت حسن سے کہا کہ بے تیری شک. ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تو وہ آ گئے. بقیہ لوگ تو پوری بات سن رہے تھے. جی. عمر سعد نے تو پوری گفتگو سنی. تو امام حسین نے یہ فرمایا کہ تم پر میری بات کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے. اللہ اگر اکبر. شکم سے بھرا ہوگا تو بھی عشق اہل بیت ٹک نہ پائے گا. اگر نسب میں خرابی ہوگی تو بھی عشق اہل بیت ٹک نہ پائے گا. اگر کفر و نفاق کا ماحول پروان چڑھائے گا تو بھی عشق اہل بیت نہیں آ سکتا. جی. اب مسلمانوں کی بدنصیبی یہ رہی کہ یہ حکومت کے دباؤ میں ہمیشہ جی. ایسے ماحول میں رہے کہ جہاں نفاق ہی نفاق تھا. بے تو شک. اکثریت اہل بیت کے نزدیک نہیں آ پائی. صحیح. لیکن اگر اس اکثریت کو اہل بیت کی عظمتوں کے حوالے سے پہچنوایا جائے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، جو رسول اسلام کے گھر والے ہیں جی. اور جن سے بہتر کوئی نہیں ہے، بے تو شک. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ تبدیل ہو جائیں. لیکن ضروری یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل کے ساتھ ساتھ ان ظالموں کو بھی پہچنوایا جائے کہ جنہوں نے اہل بیت پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے. بے شک بے اس شک. لیے کہ جب تک ان ظالموں کا نہ پہچانیں گے تب تک اہل بیت کے نزدیک آ بھی گئے تو تولا تو رہے گا، تبرہ نہیں رہے گا. اللہ. بے اور شک. ہوگا تبرے کے ساتھ.
لہذا تولے کے ساتھ ساتھ تبرہ بھی ضروری ہے، اور ہم شیعہ حسنہ عشری کی پہچان یہی ہے کہ ہم خالی تولا نہیں رکھتے۔ آپ کو عالم اسلام کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے کہ ہم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ وہ سعودی عرب کے وہابی ہوں، وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ نہیں ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو گرامی مطلب ناظرین کرام، اہل بیت سے محبت کے لیے زبانی دعوے تولا کے سب کرتے ہیں، سچائی اس وقت واضح ہوتی ہے کہ جب ہم تبرے کی بنیاد پر کھڑے اترے کہ ہم صرف ان کو چاہتے نہیں، جو ان کے مقابلے پہ آ گیا اس سے ہم بیزار ہیں، اس پر ہم لعنت بیچتے ہیں۔ تو پھر یہ محبت کا امتحان مکمل ہوتا ہے جب اہل بیت کی ولا کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے بیزاری کا بھی مرحلہ ہو۔ تو اور اس کے مزید کچھ اگر آپ قبلہ، دل تو کر رہا ہے کہ آپ سے سوالات کرتے ہی جائے، کسی اور ٹائم انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، چونکہ ٹائم جو ہے وہ بالکل پروگرام لاسٹ پہ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم مناسب ہو تو ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے، اور مزید اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور تمام اراکین کی طرف سے ایک دفعہ پھر بھی آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا اور گفتگو فرمائی، اور ہم سب مستفید ہوئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے دعا گو اور نیب و زیارہ ہے۔ الحمدللہ دعا کرتے رہیے، اور انشاءاللہ پھر ہم کسی موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس حوالے سے آپ کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے، اور وہ مصرع ہے کہ خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو، سبحان اللہ۔ تو ادھر بھی اس کو دیوانگی ہے اور ادھر بھی اس کو دیوانگی ہی کا تصور رہتے ہیں، اس لیے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کے چینل کے لیے دعا گو ہیں۔ بس دعا کیجئے کہ بیوی بچوں کے ساتھ حاضری دے دوں کربلا میں، بس یہ زندگی انشاءاللہ۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے قبلہ، نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ التماس دعا فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ قبلہ و کعبہ مولانا سید غلام حسین زیدی صدف جون پوری۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو اور نہایت ہی میرے پسندیدہ ہیں، اور اس کے خوبصورت انداز بیان اور بڑے اچھے طریقے سے گفتگو فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے ہم ادامہ دیتے رہیں گے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔